मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जो अहलुल्लाह होते हैं ना, वो तो दीनी नेमतों को देख के भी डरते हैं कि ये कहीं अल्लाह की तरफ से ढील तो नहीं है। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के बानियों में से थे, इनके दिल में बड़ी फिक्र थी कि जब अंग्रेज़ ने बर्रे सगीर पर कब्ज़ा कर लिया तो बहुत देहातों में इर्तिदाद फैल गया, मुर्तद होना शुरू हो गए लोग। ये बहुत फिक्र में रहते थे कि ये मुसलमानों को हो क्या रहा है। कलमा लफ्ज़ कलमे का लफ्ज़ पढ़ना नहीं जानते थे, यानी इतनी जहालत फैल रही थी। मदारिस ख़त्म कर दिए थे अंग्रेज़ ने, सारे तबाह बर्बाद कर दिया था मदरसों को। तो ये बहुत फिक्र, ये रातों को उठ के परेशान, नींद उड़ जाती थी इनकी कि भाई क्या करूं मैं। तो बहुत कभी इनका ख्याल आता कि मैं भी मदरसा बनाऊं। तो फिर ये सोचते कि मदरसे में तो महदूद लोग आते हैं ना, महदूद बच्चे होते हैं, महदूद लोग होते हैं। ये इतनी बड़ी कौम जो इतने लाखों लोग हैं हिंदुस्तान के, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था, इनके ईमान को कैसे बचाया जाए। ना पैसे हैं, ना वसाइल हैं। हुकूमत बरतानिया की है, वो तो इस्लाम को नहीं पसंद करता था। तो इतना दर्द था इनके दिल में। इनकी सवाने में लिखा है कि रातों को नींदें उड़ जाया करती थी इनकी। इनके अहले खाना बताते हैं चहलकदमी कर रहे होते थे रात को। तो पूछते क्या कह रहे हैं, ये हमारे ये नहीं मुसलमानों का होगा क्या, ये तो सब इस्लाम से दूर हो जाएंगे, इसको कैसे रोका जाए। तो अल्लाह ने इनके जहन में ये तरकीब डाली कि भाई कोई अलग से मदरसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट बनाने की। ये रिवायती तरीक़े हैं जो सदियों से आ रहे हैं, चलते रहेंगे। अवाम में कोई बहुत बड़ा काम करना चाहिए। और इनके जहन में ये बात आई कि जिस चीज़ पे इंसान का जान, माल और वक्त लगता है, इंसान के दिल में उसी की कदर आती है। सहाबाए कराम की जान भी लगी, माल भी लगा और वक्त भी लगा। तो इनका जान और माल और वक्त लगाओ। और जिहादी तहरीकें भी नाकाम हो चुकी थी, बहुत से उलमा अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ खड़े हुए। ये जितने देवबंद के उलमा है ना, इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा न लिया हो। ये अंग्रेज़ों ने, मैंने परसों एक किताब पढ़ी, द लास्ट मुगल, ये इंग्लिश में किताब है, एक गोरे की, पूरी किताब नहीं, उसका कुछ हिस्सा पढ़ा। द लास्ट मुगल, ये किताब आप लोग ज़रूर पढ़ें। उस अंग्रेज़ ने मुग़लों की तारीख़ पर ऐसी शानदार और ऑथेंटिक किताब लिखी है कि हटो बच्चों कर दिया उसने। क्योंकि उसने जब कोई वाक़यात बयान किए ना मुग़ल हुकूमत के ख़ात्मे के, तो उस वाक़यात में उसने उस ज़माने के अखबारों के टुकड़े भी पेश किए हैं, उनकी तस्वीरें ले लेके। यानी कितनी एक मुस्तनद किताब लिखी ना उसने उस किताब में एक बात लिखी है, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है उसका अपने मोबाइल में, कभी मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कि अंग्रेज़ जब बर्रे सगीर में आया तो जो मुसलमान हुक्मरान थे ना, जो मुग़ल बादशाह के जो शहज़ादे और शुआरा, ये लोग पूरी रात मुशायरा करते, और जब फजर की अजान होती तो ये सोने के लिए जा रहे होते थे। इस रात भर क्या चल रहा होता था इनका, ये फ्यूचर की प्लानिंग हो रही थी इनकी। रात भर शेर व शायरी के प्रोग्राम चलते, मिर्ज़ा गालिब भी तशरीफ़ फरमा होते उसमें, सारी रात शायरी चलती। और हुक्मरान सुबह सोने के लिए कहाँ जा रहे होते, फिर शहजादे और ये जितने बड़े लोग हैं ना, ये सब सोने के लिए जा रहे होते थे। और अंग्रेज सुबह 4 बजे अजान से पहले उठ के एक्सरसाइज कर रहा होता था। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। अब आप मुझे बताओ, एक कौम सारी रात शायरी सुनती हो, या पबजी खेलती हो, या ड्रामे देखती हो। अब ड्रामे आ गए, पबजी आ गया, अब शायरी ख़त्म हो गई। शायरी में तो फिर भी फ़ायदा था, कम से कम उर्दू अदब में तो महारत होती ना। पबजी में तो वो भी फ़ायदा नहीं है, वो भी नहीं है। तो एक कौम जो रात 4-4, 5-5, 6-6 बजे सो रही हो, और दूसरी कौम जो 4 बजे उठ के वर्जिश कर रही हो, तो फ्यूचर किसके हाथ में आएगा बताओ। जो रात भर शायरी सुन के, ड्रामे देख के, फिल्में देख के, पबजी खेल के सोने वाली कौम है, या वो जो सुबह 4 बजे उठ के अपने दिन का आगाज शुरू। अंग्रेज ये कर रहा था, और खुदा का कानून है, जो मेहनत करता है अल्लाह उसे अता फरमाते हैं। बगैर मेहनत के नहीं मिलता। अगर बगैर मेहनत के मिलता ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थोड़ी आके लड़ते। अपने सहाबा को ये थोड़ी कहते कि कुव्वत इख्तियार करो और अपने जिस्मों को मजबूत बनाओ, ये थोड़ी कहते। आज हमारे यहाँ दीनदार लोग चाहते हैं कि हम नेक बन के सारा प्रोटोकॉल हासिल कर लें। तो सिर्फ नेक बनना काफ़ी नहीं है, बल्कि नेक बनने का हिस्सा है। मैं अभी दोबारा खानका इंशाल्लाह करवा रहा हूँ। अभी आप
پہلے میں نے ایک ڈیجیٹل خانقاہ 3 دن کی بنائی تھی نا, میں نے ایک 3 دن کی خانقاہ بنائی تھی. ایک تو یہ میں لاؤڈ اسپیکر سے بہت تنگ آیا ہوا ہوں یار, اس کو میں اوپر کرنا پڑتا ہے, نیچے گر جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی, اوپر کرو تو پھر یہ نیچے چلا جاتا ہے, سارا بیان میرا اسی میں لگ رہا ہے. اس کو سیٹنگ کر لو یار, وہ کدھر چلے گئے, ہاں پتہ نہیں کہاں چلے گئے رفیع بھائی. تو اب میں یوں کرتا ہوں تو یہ پھر نیچے چلا جاتا ہے, نیچے جاتا تو آواز ختم ہو جاتی ہے, پھر اوپر لے کر آؤ تو پورا بیان زیادہ دماغ ادھر کے بجائے جو ہے نا بولنے کے بجائے سارا اسی میں لگا ہوا ہے. اچھا اب دیکھو, تو ڈیجیٹل خانقاہ ایک تو خانقاہ ہوتی ہے جو بزرگوں کی خانقاہ ہوتی ہے, اس میں لوگ بڑے بنتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے پوستی پن. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ بولو نا. جو دینداروں میں بھی ہول سیل کے حساب سے سستی, کاہلی, کوئی پلاننگ نہیں, پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, پولیس بھی نہیں آ کے ان کو اٹھا پا رہی ہے, سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں, نماز کے لیے آ رہے ہوں گے ایسے خرامہ جیسے کسی نے دھکے دے کے نا گھر سے چترول لگا کے نکالا ہے, نہ چلنا جانتے ہیں, نہ بیٹھا ہوا ادھر ٹیڑھا میڑا, ادھر سے پتہ نہیں سیدھا بیٹھا ہی نہیں جاتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے کوئی آ کے ٹیڑھا بیٹھتا تھا نا, اس کو کہتے کمر سیدھی کر کے بیٹھو, ایسے ڈانٹتے تھے اس کو کہ کیوں یوں کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ, چلو بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت فرمایا کمر سیدھی کرو. ایک دفعہ تو ایک صاحب کمر یوں جھکا کے بیٹھے ہوئے, نے فرمایا کہ تھوڑا سا سیدھے کریں کمر نا, وہ سیدھی ہوئی تو فرمایا کہ میں آج تو اچھا بلا قد ہے آپ کا, میں سمجھ رہا تھا آپ ٹھیکنے آدمی ہیں. ایک ہمارے جاننے والے بہت چھوٹے قد کے, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, کسی کا مذاق مقصد نہیں ہے, وہ خود اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے. بہت چھوٹا قد ہے نا, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے قد کے. تو ہم نے ان سے کہا یار آپ کا اتنا چھوٹا قد ہے, داڑھی ماشاءاللہ ان کی پوری. تو ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی میں دلچسپ واقعہ, انہوں نے کہا بہت واقعات ہیں. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا تھا, وہ مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا نا, میں کھڑا ہوا ہوں, پچھلے والے گزرا مجھے دے نہیں رہا. تو میں چیخا, میں نے کہا بھائی میرا نمبر کب آئے گا؟ اس نے کہا کھڑا تو ہو پہلے, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ٹوٹل یہی ہوں, تو میں کھڑا وہی ہوں. تو وہ خود اپنے واقعات سناتے تھے, امید ہے انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے وہ. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں سست. تو میں نے 3 دن کی نا خانقاہ, اس خانقاہ میں یہ تھا ان کمبخت مریدوں کو بھگاؤ. کیا کرو؟ جو دیگیں کھا کے مستنڈے ہو رہے ہیں نا موٹے موٹے. اب تبلیغ میں بھی جو بڑے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی وقت لگائے تو پھر تو ٹائٹ ہے. کوئی ہم جیسوں کے ساتھ ہی وقت لگا لے تو وہ اور سست ہو جاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. تبلیغ میں 3 باتیں سکھائی جاتی ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا. اور اب پتہ ہے کیا, یعنی میں اپنے جیسے لالائقوں کی بات کر رہا ہوں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو اور سست, ہر جگہ سستی ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں صرف ایک فورسز کے ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں سستی کو وہ پنپنے نہیں دے. ان کا 7 بجے کا مطلب 7 بجے ہوتا ہے, 6 بجے کا مطلب 6 بجے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. صرف ایک فورسز ہماری ایسی رہ گئی ہیں جن میں, اور وہ اگر سستی کا شکار ہو تو پھر تو بارڈر ہی غیر محفوظ ہو جائے گا نا. بھائی پتہ چلا کہ جی ابے نندن آیا ہے وہاں سے, اور یہاں پائلٹ کو کہا جا بھائی اس کو دیکھ یار, پائلٹ کہہ رہا ہے اچھا ابھی جا رہا ہوں یار, ابھی ذرا یار. جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے, اگر پائلٹ یوں شروع کر دے بھائی ابھی نندن آیا ہوا ہے, وہ تو اب پہنچ گیا بارڈر کراس کر کے. اب یہاں ایئر فورس آرڈر کر رہی ہے پائلٹ کو. ابھی نندن کے مقابلے میں جو پائلٹ گئے تھے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, عدنان صدیقی صاحب. تو وہ عدنان صدیقی کو گورنمنٹ آرڈر کرے گا بھی جاؤ. عدنان صدیقی کہہ رہا ہے اچھا بھائی جا رہے ہیں ابھی یار, جا رہے ہیں, اتنی جلدی کیا ہے کہ پاگل ہو گئے, کوئی ایٹم بم لے کے آ رہا ہے کیا؟ جہاز ہی لا رہا ہے نا. ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں نا, جہاز لایا ہے نا, کوئی ایٹم بم تو نہیں لے کر آیا, کوئی پوری فوج تھوڑی ہے, ایک بندہ آ رہا ہے آرام سے جا رہے ہیں. ابھی وہ مسئلہ ہے, ابھی سانس آئی ہوئی ہیں, تھوڑا سا ان کو ڈیل کرنے دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شکر ہے فورسز میں یہ سستی نہیں ہے, ان کو وہ طبیعت سے دھو دیتے ہیں 2 سال. ہمارے اپنے 1-2 رشتہ دار گئے نا آرمی میں, تو وہ میری والدہ, میرے ماموں گئے تھے آرمی میں, تو میری والدہ بتاتی ہیں جب میں ان سے ملنے جاتی تو موٹے موٹے آنسو سے رو رہے ہوتے تھے وہ, اور وہ چاہتے تھے کوئی گیس ملنے کے لیے آیا کرے, تھوڑی دیر کی فرصت مل جاتی ہے اس بہانے. تو ٹھیک ہے خرابیاں بھی ہیں لیکن ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان. میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو 63 سال کی عمر میں بھی ہم دیکھتے تھے صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے. وہ اپنا ایک ان کا معمول تھا, وہ پورا سستی تھی نہیں ان میں. تو سستی ہم سب کا ایک
المیہ ہے. بات کریں گے تو ایسے منمناتے ہوئے آدمی کا پتہ نہیں چلا بھائی تو پورے الفاظ تو طبیعت سے نکال لے زبان سے, تو خود ہی کھائے جا رہے اپنے الفاظ ہیں. لوگ آتے ہیں نا, بول تو تجوید کے ساتھ, ایک ایک لفظ واضح ہو, لیکن سستی بولنے میں. فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی, بھائی تھوڑا زور سے بول لو یار. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں. اور سست آدمی دیندار نہیں ہو, دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے, داڑھی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کاٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس کو, صحیح ہے نا. تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے بات سمیٹ کے میں جو اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو ہم نے خانقاہ 3 دن کی کروائی تھی, شیخ صاحب بھی اس میں دوڑے تھے, میں شیخ تھا, میں پیر و مرشد تھا. تو میں نے 3 دن جو ہے نا ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو, کنٹری کلب تھا پتہ نہیں کون سا کلب تھا, نام یاد نہیں مجھے. ان سے پیسے لیے اسی کے کہ اصلاح کے لیے روکڑا خرچ کرو اپنا. کیا خرچ کرو؟ روکڑا. فری پھوکڑ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں, روکڑا خرچ کرو, تمہارے خرچے پہ ہم تمہیں ہوٹل میں کرایہ لے کے, حالانکہ ہم کر سکتے تھے, ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کہا نہیں, فری پھوکٹ والی اصلاح یہ اصلاح ہوتی نہیں ہے. اس میں تو آ جائیں گے لوگ, چلو آدھا کراچی آ جائے گا یار, چلو بھاگ لیں گے 4 بجے, فری میں مل رہا ہے نا, تھوڑی آپ کے خرچے پہ آپ کی اصلاح ہوگی. تو اس میں میں پھر ان کو 4 بجے بھگاتا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ کون سی اصلاح, یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے یار, قبر کا عذاب بتاؤ, میدان حشر کی سختیاں بتاؤ, یہ ہوتی ہے اصلاح, یہ کیا 4 بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو. تو میں ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت 3 دن میں آپ کا پیر ہوں, اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو بھگایا ہم نے 3 دن ان کو. تو لیکن اب سوچ رہا ہوں 3 دن سے 40 دن کا ہونا چاہیے, اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہوگی نا, ہم بھی تو بھاگیں گے 4 بجے اٹھ کے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. تو وہ انگریز نے کتاب لکھی ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا, اور بہت اوتھینٹک کتاب ہے ہسٹری پہ. انگریز بعض کام بڑے خاندانی کرتے, چھوڑو بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لینا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے. اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے, ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح 5 بجے 4 بجے یا 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, اور انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی؟ انہی کے پاس آنی تھی جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے لیے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا, اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک ایک کے نام بیان کیے ہیں. وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں. تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا, تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے. یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے. تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہو, کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا, انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں, اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں. مل جاتے تھے, پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان. تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں نا, قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے, 2-4 افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے, ناکام, تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا, اتنی فکر تھی, راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے, کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا, کوئی مسئلہ ہے وہاں, کوئی جو ہے نا, ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے, یہ تو اسلام سے